बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, कल के प्रोग्राम में हमने सूरह आराफ की आयत नंबर 53 इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रिलेट किया था हमारे आज के मामलात के साथ। आप बताइएगा आज किस आयत से आप शुरू करेंगे, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल आराफ की आयत नंबर 54, यहाँ से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता आयात तक जो हमने पढ़ा उसमें दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया था उन लोगों का जो शिरक करने वाले थे और उनके अंजाम से हमें आगाह फरमाया था। अब इसके बाद तौहीद का ज़िक्र होता है, इसलिए कि शिरक ये तवाहुमात का नाम है और बिदात का नाम है, खराफात का नाम है। लेकिन जो अक़ीदा तौहीद है वो इल्म का नाम है, वो वही का नाम है और उसकी बुनियाद बहुत ही मज़बूत और मुस्तहकम बुनियाद है उसकी। अब फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन, कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में तख्लीक किया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, और फिर वो अर्श पर मुतमक्किन हुआ। यानी अर्श से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इक़्तिदार है कि वो इक़्तिदार पर मुतमक्किन हुआ। युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसा, वो उड़ाता है रात को दिन पर, दिन उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ। यानी यहाँ पर जो हसीस का लफ्ज़ है इसका मतलब है जल्दी करने वाला, यानी एक दूसरे के पीछे हैं दिन और रात, ये एक सर्कल चला जा रहा है। इसके बाद फरमाया कि वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूमा मुसख्खरातिम बिअम्रिही, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज और चाँद और सितारे सब ताबेदार कर दिए और अल्लाह के हुक्म के, यानी इनको अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है इंसानों के लिए। जैसे कुरान पाक में बयान किया गया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है उसको तुम्हारे ताबे कर दिया, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज और चाँद और सितारों का ज़िक्र किया कि इनको अल्लाह ने अपने हुक्म से मुसख्खर इनको कर दिया, ये मुसख्खर हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी एक तो तमक्कुन अल्लाह का इक़्तिदार जो कायम है और दूसरा तदबीर। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने दुनिया को तख्लीक किया, कायनात को बनाया, इंसान को बनाया और फिर उसके बाद वो बिल्कुल इनसे बेपरवाह होकर बैठ गया, बल्कि अल्लाह का हुक्म इस कायनात में अम्र जो है वो नाफिज़ है, वो चल रहा है। वही खालिक है और वो मुदब्बिर है। इस कायनात के निज़ाम का इंतज़ाम और तदबीर वही फरमा रहा है। अब इसके बाद फरमाया कि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, कि ख़बरदार अल्लाह ही के लिए खल्क़ है, पैदा करना है, और हुक्म करना ये भी अल्लाह ही के लिए। तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह बाबरकत है, रब है तमाम जहानों का। अगर हम इस मकाम को देखें और इसके बाद जो दीगर आयात हैं उनका हम जायज़ा लेंगे तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 बातें जो यहाँ पर हमें समझाई जा रही हैं। सबसे पहली बात वो ये है कि हमें हर हाल में खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए, इसलिए कि वो इस कायनात का खालिक है, मुदब्बिर है और वो इस्तवा अल अर्श है, मुस्तवी अल अर्श है वो। तो अर्श से मुराद यानी उसका इक़्तिदार इस कायनात और इस दुनिया पर कायम है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एक तो ये बात हमें समझ आ जाती है और दूसरा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये बताता है कि मुर्दा ज़मीन को वो पानी से ज़िंदा करता है, इससे 2 माना समझ आते हैं। एक तो ये बता दिया कि इंसान जब मर जाएगा
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زندہ کرے گا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی آپ زمین دیکھتے ہیں، سنگلاخ زمین ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس پر کچھ بھی اگ نہیں سکتا، لیکن جب بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، تو وہاں پر پھر پھول پودے اور یہ سب کچھ پھر اگتا ہے. تو اللہ نے یہ ہمیں بات سمجھا دی کہ آخرت کا معاملہ اسی طرح ہوگا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہوں، وقت میرا گزر گیا، اس کے بعد میں مٹی کے ساتھ مل جاؤں گا، یعنی میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، میں گل سڑ جاؤں گا، میرا خاتمہ ہو جائے گا. انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ اسی طرح جیسے ایک مردہ زمین ہوتی ہے. لیکن بتایا کہ جب اللہ پانی سے، بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا. تیسری بات جو یہاں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بارش ہے یہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، تو اسی طرح خدا کی جو وحی ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یعنی اگر انسان اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے، ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو مردہ ہوتے ہیں روحانی طور پر، ایمانی طور پر، عملی طور پر، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال میں بہتری آ جاتی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی سوچ اور فکر میں ایک تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، ایک نیا انسان ان میں سے نکلتا ہے اور ایک نیا جہان پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ 3 باتیں ہیں جو یہاں پر ہمیں قرآن مجید سے سمجھ آتی ہیں. اب دیکھیے کہ اس سے آگے ایک آیت میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ہم کل یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. گڑ گڑا کر یعنی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، اور پھر چپکے چپکے، یعنی اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں جا کر اللہ سے بات کرو، گفتگو کرو، کلام کرو، اس کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ. اللہ کے نیک بندوں نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ مجمع میں بیٹھ کر رویا جائے. وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کی بات کریں، اللہ کے سامنے اپنے گزارشات کو اور اپنی درخواست کو پیش کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے. آپ سے جو روایت کیا جاتا ہے وہ آپ کی رات کی عبادت ہے، آپ کی خفیہ عبادت ہے، خلوت کا وقت ہے کہ آپ کی کوئی زوجہ محترمہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرما رہے تھے، آپ تضرع فرما رہے تھے. تو ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے اسلاف نے، علماء نے، اور ہمارے متقدمین نے اور صحابہ نے، تابعین نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو خلوت میں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اب اس کے بعد فرمایا کہ انہو لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. معاملہ کوئی بھی ہو تو اس میں اعتدال اور توازن، اس کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. امانی صاحب بہت شکریہ. آپ نے آخر میں جو بات کی ہے میں چاہوں گا اس سے متعلق ہی آپ کے سامنے سوال رکھوں. آپ نے کہا کہ جو گڑ گڑانا ہے وہ انسان کا ایک خدا کے ساتھ تعلق ہے، خدا کے سامنے اس نے دعا کرنی ہے. رمضان المبارک سے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، مختلف مجالس ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ایون تراویح کے اوقات ہیں. جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شب جمعہ کے نام سے، شب دعا کے نام سے مختلف راتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو گڑ گڑانا ہے، وہ دعا کرنا ہے، وہ ایک خدا کے سامنے رونا ہے، اس کو کیمرے لگا کے دکھایا جاتا ہے. پھر باقاعدہ طور پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ہر چیز، وہ ایک پورا انوائرمنٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ جس میں فیل یہ آتی ہے کہ ایک اس طرح کا اجتماعی دعا ہوتی ہے، بند کر کے ڈم لائٹ میں اس طرح. تو یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کی جو بات ہے وہ تو بالکل اس کی مخالفت میں کھڑی نظر آ رہی ہے. کیا آپ اس پہ کمنٹ کریں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، نفل، آپ کے لیے نفل تھے نا، یعنی فرض کے بعد جی جو آپ عبادت فرماتے تھے، اب وہ آپ گھر جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے. اچھا. آپ مسجد یعنی فرائض مسجد میں ادا کرنے کے بعد نوافل گھر میں جا کر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ آپ ایسا کیوں عمل فرماتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ امت اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ لے، آپ اس لیے کرتے تھے. یہ حکمت یہ تھی کہ صحابہ جب دیکھیں کہ رسول اللہ ادا کر رہے ہیں مسجد میں سب کے سامنے، تو پھر سارے اس کو اپنے لیے لازم نہ سمجھ لیں. بالکل. تو لہٰذا آپ گھر میں آ کر
ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ گھر والوں کی بھی تربیت ہو, تعلیم ہو کہ آپ گھر تشریف لائے ہیں تو گھر والے بھی دیکھیں کہ بھئی آپ نماز ادا فرما رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تو ایک عبادت کی طرف ان کا بھی رجحان پیدا ہو. تو یہ ہے. تراویح کی نماز آپ دیکھیے کہ آپ نے 2-3 دن آپ نے ادا فرمائی تھی, اور اس کے بعد پھر آپ پبلک میں آ کر یعنی مسجد میں آ کر پھر آپ نے اس طریقے سے ادا نہیں فرمائی. یہ موجود ہے نا روایات میں, حدیثوں میں آپ نے بھی پڑھا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے مواقع میں نظر آتے ہیں کہ فرض نماز آپ نے ادا فرمائی, باقی جو روایت کی جاتی وہ آپ کی خلوت کی باتیں ہیں, ساری عبادت. آپ یہی بات یاد رکھیے کہ اللہ کو پسند آپ کی خلوت کی عبادت ہے, آپ کی تنہائی کی عبادت ہے. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے رونا, لوگوں کے سامنے عبادت کرنا, یہ آسان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. جی. تنہائی میں کرنا اس لیے ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر صرف آپ کا خدا کے ساتھ تعلق, آپ کا خدا کے ساتھ. ہم نے ایک حدیث کو بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی خلوت اس کی جلوت کے ساتھ ملتی ہے نا, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی جلوت خلوت کے ساتھ ملتی, فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا سچا بندہ ہے. سبحان. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, وہ بنیادی بات ہے, وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت شکریہ, سوال کا بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے نا جواب دیا ہے. زمین اور آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے, پیدا کیے گئے, اور پھر رات کو دن میں بدلنا, دن کو رات میں بدلنا, یہ آیات قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ ہمیں ملتی ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. تو اس پہ بہت زیادہ سائنسی جو ہے نا وہ سوالات, اعتراضات اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ان جو آیات ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ پوری جو کائنات ہے, ایک نظریہ یہ آتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کی صورت میں یہ ہمارے سامنے آ گئی. دوسرا, ہم جب اپنا لٹریچر پڑھتے ہیں مذہبی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تدریجی عمل تھا یہ, انسان کی تخلیق, پھر اس دنیا کی, پھر آسمان کی, یہ پوری کائنات کی تخلیق. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ یہ کائنات ایک تدریجی عمل کی صورت میں آئی ہے؟ دیکھیے, کائنات کا جو آغاز ہے وہ تو بگ بینگ تھیوری جو بیان کی جاتی ہے, ایک دفعہ یعنی یہ کائنات جو ہے یہ وجود میں آئی. بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ایک تدریجی عمل جس کو بیان کیا جاتا ہے ارتقاء, وہ اس کا شروع ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے آغاز ہو جاتا ہے, ابتدا ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس میں جو ایک ارتقاء کا عمل ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ جاری رہتا ہے. بالکل. یعنی جیسے رات اور دن کی بات ہو جاتی ہے, یا جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ زمین کی تخلیق ہے یا آسمان کی تخلیق ہے, قرآن پاک نے اس کو 6 دنوں میں اس کو بیان کیا ہے. تو وہ جو 6 دنوں میں بیان کرنا ہے اور دیگر اور مقامات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, تو اس سے تو یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ارتقاء اور تدریج کے ساتھ ہی آگے بڑھا ہے کائنات کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کن فیکون بھی ہے, یعنی کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, وہ بھی معاملہ ہے لمحے کا. لیکن اس کن سے مراد یہ ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جیسے کہا تو ہو گیا, بلکہ کن سے مراد یہ کہ جب اللہ نے ارادہ فرما لیا اور پھر اللہ نے اس کو شروع کیا, تو اس میں بھی ایک تدریج اور ایک ارتقاء کا جو معاملہ ہے وہ جاری اس کا رہا. میں اسی سے متعلق آپ کے مزید پوچھنا چاہوں گا کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت تو کن فیکون والا معاملہ ہے, ویسے ایک لمحے کے بھی 1000ویں سیکنڈ کے اندر خدا ارادہ فرماتا ہے, اور جو ہے نا وہ بلکہ یہ ٹائم اور یہ جو پیمائش ہے یہ تو بعد کی تخلیق ہے. تو آپ بتائیے گا, اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کن فیکون کے ذریعے ہی ایک معاملہ کیوں نہیں کیا کہ زمین اور آسمان بن گئے ایک, لیکن اس کو تدریجی عمل, پھر آسمان کو جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ دھوئیں کے ذریعے, وہ دھوئیں کی اس صورت میں ہے. تو یہ چیزیں اتنا لمبا جو ایک تدریجی عمل ہے, یہ اختیار کرنے کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں؟ اچھا, اس کے ساتھ میرا سوال بھی ایڈ کیجیے گا, ریلیونٹ ہے.
کن فیکون کا مطلب بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا. کیا یہ مطلب ہے کہ بس کہنا اور لمحے میں ہو جانا، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کن فرمایا تو اس کا مطلب وہ کام اب ہو کے ہی رہے گا، یا وہ کام ہونا ہی ہونا ہے؟ یعنی اس پہ جتنا وقت لگے، وقت کی قید نہیں ہے بلکہ وہ کام ہو کے ہی رہے گا. اس دونوں میں آپ وضاحت کیجیے گا. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ پہلے آپ کی بات کو لے لیتے ہیں کہ اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کے لیے اسباق ہیں، انسان کے لیے ایک نصیحت ہے، انسان کے لیے تذکیر ہے، انسان کے لیے غور و فکر ہے کہ وہ خدا کے جو حکمتیں ہیں ان کو جانتا ہے، خدا کا جو ایک عمل ہے، امر ہے، اس کو وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے اس میں زیادہ سبق ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے خدا کا اقتدار، اس کی قوت اور اس کی طاقت وہ کہاں تک ہے، وہ کس طریقے سے اس اتنی بڑی کائنات کو وہ تخلیق کرتا ہے اور کن کن مراحل سے گزار کر تخلیق کرتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک انسان کا بچہ ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پلتا ہے. اب قرآن مجید نے اس کے بھی مراحل کو 6 مرحلوں کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو انسان کی پیدائش بھی تو ایسے ہو سکتی تھی نا، ایسے ایک لمحے کے اندر انسان کی پیدائش ہو جاتی. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اپنے خدا کے ساتھ جوڑتی ہیں، خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد پھر اس دنیا میں آتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ کن آگے کہا فیکون کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارا جب کہنا ہوتا ہے نا، اب اس کی جو تخلیق ہے، ہونا ہوتا ہے، وہ ہمارے کہنے پر مبنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا تو وہ ہو گیا. ممکن ہے وہ نہ ہو، ممکن ہے کہ ہماری منشا اور مرضی کے خلاف اس کا وجود قائم ہو. ہمارا کہا ہوا ممکن ہے کہ آج نہ سنا جائے، کل سنا جائے. تو خدا کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی طرف سے یہ حکم ہو گیا، اس نے کہہ دیا، اب اس نے ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب وہ نہ ہو. اب وہ اس کا ارتقاء ہے، اس کا تدریجی عمل ہے، وہ اپنی جگہ پر وہ اسی حساب سے پھر چیز تخلیق ہوتی. اچھا، یعنی اس کو ہم اپنے ماحول کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کام ہونا ہوتا ہے یا نہیں ہونا ہوتا، تو ہم خدا کے اس معاملے کو بھی اسی طریقے سے سمجھیں. ہمارے ارادے کے بارے میں تو یہ بھی ہے نا کہ ایک ارادہ انسان کرتا ہے اور ایک ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے. بالکل ایسے. اچھا امان صاحب، ایک اعتراض اسی پہ یہ بھی ہے کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے وہ تو اس وقت تو رات اور دن کا وجود نہیں تھا، پھر 6 دن اور 6 راتیں کیسے؟ کیونکہ زمین بنی، آسمان بنا، سیارے ستارے، پھر وہ اپنے مدار پہ گھومے، اس کے بعد رات کا وجود ہوا، اس کے بعد دن کا وجود ہوا. تو جس چیز کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اتنے دنوں میں یہ بنا ہے، اتنے وقت میں یہ بنا ہے، وہ تو پیمائشی بعد میں آئی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ دیکھیے یہ جو دن کا معاملہ ہے نا، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، اس سے مراد ایک دور بھی مراد ہوتا ہے، ایک زمانہ بھی مراد ہوتا ہے. اچھا، یہ بھی مراد ہوتا ہے. عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے، امام راغب اصفہانی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. ہم بھی ایک وقت ہوتا ہے یہ لفظ بولتے ہیں کہ وہ کیا دن تھے، کتنے بڑے تھے، کتنے چھوٹے تھے. نہیں، وہ کیا دن تھے، یعنی کہ مثال اچھا اپنی مدت کو جب ہم یاد کرتے ہیں، یعنی وہ کیا دن تھے، ہم یعنی کہ کیا دن سے مراد ہے کہ وہ کیا زمانہ تھا، جیسے بچپن کے بارے میں کیا وہ زمانہ تھا، یا وہ کیسا دن تھا کہ جب ہم، یعنی اس کی پیمائش ہم بند نہیں کرتے. ہاں، کوئی رات اور دن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سورج طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک یہ دن بن جاتا ہے. تو عربی زبان میں یہ جو یوم کا لفظ ہے، یہ ایک زمانے کے لیے، ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے بولا جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو سورج کا طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو دن بنتا ہے، ڈے، یوم، اس کو بھی یہ یوم کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. 2 مزید اعتراض ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اسی کے اندر آپ نے مختصراً بات کی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ واضح طور پہ بات کیجئے گا. کہتے ہیں جی جو زمین اور آسمان کا 6 دن میں بنانا ہے، یہ علامتی چیز ہے کوئی، یعنی اس کا اس طرح وجود نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا. وہ کہتے ہیں یہ ایک علامتی طور پہ بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے ہم اس کو ادوار یا مراحل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، 6 مراحل، 6 مراحل میں یا ادوار میں آپ اس کو کہہ لیجئے. صحیح. یعنی یہ قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 کا بھی ہوتا ہے، 1000 سال کا، اور ایک دن جو ان سے وہ 50,000 سال کا بھی ہے. قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا. اب وہ جو مرحلے ہیں، اب اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے کروڑوں سال لگ گئے تو پھر یہ ایسے بنا، جیسے ہمارے ہاں یہ مختلف تھیوریز بیان کی جاتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہو سکتا ہے،
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن کا جیسے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، تو وہ جو 6 دن ہیں وہ 6 مرحلے ہیں، ممکن ہے کہ ان پر کتنے لاکھوں سال لگ گئے ہوں، کتنے کروڑوں سال لگ گئے ہوں، وہ ہم نہیں جانتے اس کو، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ دن اللہ کے نزدیک 1000 سال کا بھی ہے اور 50,000 سال کا بھی قرآن پاک میں۔ یہ تو ایسے بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی 24 گھنٹوں کا دن ہے، کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ دن بھی لمبے اور اس پہ مزید بات کریں گے۔ یہاں ایک بریک لے لیں ہم۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانے صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان المبارک کے معمول، آج کس معمول پہ آپ بات کریں گے؟ آج میں ذکر کرنا چاہوں گا رسول اللہ کی تلاوت کا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترا کرتے تھے، یعنی آپ حضرت جبریل سے دور کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں رسول اللہ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا آپ نے، قرآن پاک کا دور جبریل سے آپ نے کیا۔ اور باقی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ویسے تو سارا سال ہی آپ کی تلاوت کا قرآن کا معمول تھا، صحابہ کا بھی معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کی جو تلاوت تھی وہ اس کا خصوصی اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی زیادہ آپ کا جو شغف ہوتا تھا، زیادہ شوق ہوتا تھا، وہ یہی ہوتا تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یعنی جتنا قرآن نازل ہو چکا تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ یہ بھی ایک حکمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا جو انتظام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی صحابہ کے رواج میں آپ کہہ لیجئے، ان کی روایت میں، ان کی زندگی میں قرآن کو اس طرح راسخ کر دیا کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے وہ قرآن کی تلاوت۔ پھر رمضان میں خاص طور پر آپ نے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کی، اور آپ کے ساتھ پھر صحابہ نے بھی اسی طریقے سے ہی قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ صحیح، بہت شکریہ امانے صاحب۔ سوال رمضان المبارک کے اندر تراویح ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، اور باقاعدہ طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر مسجد میں ہی نماز عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ تراویح کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد، یعنی جیسے ایک فرض نماز کا مقصد، یہ اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ ضروری ہے، نہ پڑھنے سے کیا ہوگا، کیا یہ 20 پڑھنا ہی ضروری ہے، یہ ساری چیزوں پہ آپ بات کیجیے۔ شاید ہم نے کسی ایک پروگرام میں اس پہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند 2-3 دن ہی آپ تشریف لائے تھے مسجد نبوی میں، تو یعنی یہ نماز آپ نے ادا فرمائی، یعنی رمضان کے حوالے سے رمضان کے راتوں میں، تو اس کے بعد پھر آپ نہیں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر میں اس طرح ہوں تو یہ ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ لازم ہو جائے، تو پھر انفرادی طور پر یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ یہ رات کی عبادت ہے کہ انفرادی طور پر پھر صحابہ ادا کرتے تھے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھی آپ ایک ایک کر کے پڑھتے ہو تو چلو آپ کٹھے کھڑے ہو جماعت کی صورت میں پڑھ لو۔ تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے جاری کیا، یعنی پھر صحابہ نے ایک جماعت، ایک آگے امام کھڑا ہو جاتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پیچھے پھر صحابہ اور مسلمان کھڑے ہیں تو وہ پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سنتے ہیں تلاوت پیچھے۔ تو یہ پھر اس طرح رائج ہوا۔ تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایک سنت کا درجہ آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے، ایک بہتر طریقہ ہے کہ جس کو امت میں اختیار کیا گیا۔ صحیح، تو یہ ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے 20 کی اور 18 کی، ہمارے ہاں اس پر اختلاف ہے اور بڑی بحثیں کی جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک عمل جو ہے یہ تطوع جس کو کہا جاتا ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس کا زیادہ آپ کو اجر اور زیادہ ثواب ہے، خاص طور پر رمضان کی راتوں میں۔ اور یہ تو 20 ہیں، غالباً امام مالک ہیں یا مالکی وہ 40 بھی پڑھتے ہیں نا۔ اچھا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چونکہ مکۃ المکرمہ میں نہیں ہیں تو ہم مکہ سے باہر ہیں، تو لہٰذا ہم زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ثواب ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی جھگڑنا نہیں چاہیے، جس کا جو بھی
بنتا ہے، موقف بنتا ہے، رائے بنتی ہے، یا جو جتنا بھی اپنے لیے آسان اور سہولت سمجھتا ہے وہ اس کے مطابق ادا کر لے. صحیح. ایک سوال یہ بھی ہے نا، آپ نے جس طرح بتایا کہ سنت ہے، تو سنت پہ بھی اختلاف ہمیں ملتا ہے. کوئی شخص اگر قصداً چھوڑ دیتا ہے سنت کو تو اس کو گناہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. اصل میں اس کو پھر ہمارے فقہا نے جو اس میں ایک لمبی بحث کی ہے وہ پھر سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے، سنت علی العین کا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ سنت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ اس کو ادا کریں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. یہ ایسی سنت ہے کہ اپنی جگہ پر سب کو ادا کرنی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میں جتنی ہمت اور استطاعت اور طاقت ہے آپ ضرور اتنی ادا کریں. لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے نا کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں اور پھر آگے جو امام کھڑا ہے جو قرآن سنا رہا ہے اس کی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا تلاوت کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ثواب کا پھر باعث نہیں بنتا، یہ ہمارے لیے پھر ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک کراہت کا ہی یہ باعث بن جاتی ہے بات. تو قرآن مجید بھی اتنا ہی تلاوت کیا جائے کہ جتنا ہم سہولت سے سنیں سمجھیں اور پھر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں. میں چاہوں گا آپ مزید تفصیل سے اس سوال کا جواب دیجیے گا. رمضان المبارک کی راتیں ہیں، آج کل ہم رات کو تراویح ادا کرتے ہیں. کیا پورا قرآن ایک رمضان میں ختم کرنا رسول اللہ کا معمول ہے اور رسول اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، رسول اللہ کی عادت تھی، یا 15 دن کے اندر ختم کرنا، یا ایک پارہ پورے رمضان میں ختم کرنا؟ یہ آپ اس پہ بات کیجیے گا. جی اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید یعنی کم از کم 3 دن یا آپ اس کو ہفتہ کہہ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ہوئی، تکمیل کی آپ نے پڑھا اس کو، قرآن پاک کو پڑھا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ویسے بھی اہل زبان ہیں. اہل زبان تو یہ ایک مختلف صورت بن جاتی. اسی طرح اگر صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک آیت پر، ایک ایک صورت پر بھی کئی مہینے بھی گزارے ہیں. اچھا. اس میں تدبر کیا، سمجھنے کے لیے. یہ پھر عرب کے بعد پھر جو عجم میں جب ہم آئے، یعنی اس طرف اسلام عجم مطلب یہاں عجمی غیر عربیوں میں، ٹھیک، تو وہاں پر پھر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مقدار کو یعنی کوالٹی کو پیش نظر رکھنے کے بجائے ہم کوانٹٹی کو پیش نظر رکھتے ہیں، تعداد کو. یہ ہمارے ہاں پھر جو طریقہ ہے اور رویہ ہے یہ زیادہ پھر رائج ہوتا نظر آتا ہے. جبکہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، رسول اللہ کی سنت کو دیکھیں، پھر صحابہ کو ہم دیکھیں، تو ہمیں قرآن مجید اتنا ہی پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی جتنا ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں. کیونکہ قرآن مجید اصل نازل ہوا، اس کا مقصد وحید یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید ہمیں نماز کے بارے میں کیا بتاتا ہے، ہمیں روزے کے بارے میں کیا بتاتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا بتاتا ہے، والدین کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اخلاقیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے، تو وہ صرف ایک پڑھ لینے سے تو وہ مقصد پھر پورا نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمارے ہاں یہ ایک سوچ پروان چڑھ گئی کہ بھئی قرآن کو سمجھو نہ سمجھو، بس اس کو پڑھو گے تو اس سے بھی تمہیں مکمل کرو، اس کو تمہیں ثواب تمہیں ملتا رہے گا. تو یہ کوئی دین کا تقاضا اس سے پورا نہیں ہوتا. دین کا تقاضا یہی ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی رمضان المبارک میں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں پورا قرآن آپ نے مکمل کرنا ہے. ہر صورت میں آپ سہولت کے ساتھ سمجھ کر اچھے طریقے سے جتنا بھی آپ پڑھ سکیں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول اور قبول ہوگا. صحیح. جی بلال، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے، تاکہ یا بچوں کو بتا رہے ہیں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں، تو کیا یہ طریقہ بھی درست ہے کہ انسان بجائے یہ کہ اپنی اس عبادت کو چھپائے اور صرف اللہ اور اپنے درمیان رکھے، بلکہ وہ منظر عام پر لاتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں؟ دیکھیے، موٹیویشن کے اور بڑے طریقے ہیں. موٹیویشن بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں ہی ہونی چاہیے. آپ قرآن مجید جب آپ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے رمضان میں مثلا 10 قرآن پاک ختم کیے، تو بچوں کو آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یعنی بچوں کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ جس طرح میں نے بغیر سمجھے پڑھ لیا، ختم کر لیا، اور میں نے اس کے حق کے ادائیگی بھی نہیں ادا کیا، حق تلاوت بھی، کہ آخر قرآن پاک کو برتل القرآن ترتیلا کی تعلیم ہے کہ آپ اچھے طریقے سے مزے لے کر آپ پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں،
ایک خاص یعنی اپنی طرز ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس طریقے سے آپ قرآن کی تلاوت کریں. آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا موٹیویٹ آپ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھتے رہیے. تو میرا خیال ہے کہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے افطاری میں آپ نے یہ کسی کو روزہ افطار کروانا ہے، کسی کو روزہ رکھوانا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ قرآن مجید کی آج ایک آیت آپ پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر آپ پڑھیں اور پھر اس پر سوچیں، غور و فکر کریں، اسے اپنے عمل کا حصہ بنائیں. یہ موٹیویشن ہوتی ہے. اس طرح یعنی کہ جسے کہتے ہیں گنگے بہرے ہو کر اندھے ہو کر گر جانا خدا کی آیتوں پر، تو اس کی تو تعلیم نہیں ہے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہماری یہاں کی فیملیز ہیں ان میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ خواتین جو اپنے پیریڈ کے ایام ہیں وہ ظاہر ہے ان کو خود پتہ ہوتا ہے نا، لیکن رمضان المبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں جب وہ روزے نہیں رکھتی تو وہ چھپا رہی ہوتی ہیں، بتاتی نہیں ہیں دوسروں کو کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. اب اگر وہ بتا دیں بھائیوں کو یا کسی اور کو تو ان کی طرف سے بعض اوقات انہیں باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، جانا بھی تم نے کہیں نہیں ہوتا، تو تم روزے کیوں نہیں رکھتی. تو اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ ہم کیسے اویئرنیس دیں فیملیز کو کہ وہ کس طرح سے ان طرح کے معاملات کو مینیج کریں. دیکھیے یہ اس کا تعلق آپ کے نا ماحول سے بن جاتا ہے جی، کہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کی تربیت اور تعلیم دیں کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں آپ وہاں تک اپنے آپ کو رکھیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے معاملات میں دخل اندازی یا مداخلت، یہ ایک شروع سے ٹریننگ ہونی چاہیے، یعنی حدود کی پہلے دن سے. ہمارے یہاں اکثر طور پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں. ہمیں مختلف بخار چڑھتے ہیں جسے ہم ہیضہ کہتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو ہوتا رہتا ہے. وہ صرف گھر کے ماحول میں نہیں، باہر بھی ہم بعض اوقات اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگلے کے معاملے میں مداخلت ضرور کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حق پرستی ہوتی ہے، یہ حق پسندی ہوتی ہے. ایک تو یہ باقاعدہ طور پر شعور اور ٹریننگ مذہبی لوگوں کو بھی ہونی چاہیے کہ ہم کہاں تک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کریں یا دوسرے کو نصیحت کریں یا دوسرے کو ہم رغبت دلائیں. ایک تو یہ عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس بات کی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو اپنے معاشرے میں ایک اسٹگما کا لفظ بولتے ہیں نا انگلش میں، کہ ہم نے ایک عیب سا بنا دیا، اسٹگمٹائز کر دیا، ایک نشان سا بنا دیا، یہ بہت غلط رویہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے، چھوٹوں کے حوالے سے، کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے. مرد کے ساتھ بھی بہت سے عوارض ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، جب مائیں ہوں، کوئی خواتین ہوں، تو ان معاملات میں مردوں کو اس حساسیت کا، اس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ خام خواہ کی ایک مداخلت نہ کریں، بولیں نہیں. اور ان کو اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی ہے، اگر وہ یہ نہیں کر رہی جبکہ وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو وہ نہیں کر رہی تو کوئی اس کی وجہ، کوئی سبب ہو. اور ہمیں حسن ظن جو ہے نا یہ بھی معاشرے میں رواج دینا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، اب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ممکن ہے اس نے پہلے پڑھ لی، ہم یہ کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ فاسق و فاجر ہے، نماز کا تارک ہے. یہ جو رویہ ہے اس کو بھی درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو لہٰذا گھر میں اگر آپ ان معاملات کے بارے میں ایک نارمل ماحول آپ رکھیں نا، تو پھر کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی. یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم نعوذ باللہ ان چیزوں کو ایک عیب سا بنا دیتے ہیں بچی کے لیے، لڑکی کے لیے. وہ اپنا کانفیڈنس بھی لوز کرتی ہے، نفسیاتی مسائل کا بھی وہ اس حوالے سے شکار ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں بحیثیت انسان کے، بحیثیت ایک شخص کے، ہمیں ایک ویسے عام زندگی میں جس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں اسی طریقے سے ہی کرنا چاہیے. ہم تو یہ ضروری سمجھتے ہیں دوسرے سے پوچھیں روٹین میں بیٹھا ہوا کوئی روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، مطلب اس طرح سے ہم اپنی. ہاں، یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم پھر رمضان جب گزر جاتا ہے تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے پورے 30 روزے رکھے ہیں، میں نے پورے 30 روزے رکھے ہیں. اب
وہ خواتین سے پوچھ رہے ہیں ساتھ، تو بھئی میں نے بھی پورے 30 روزے رکھے ہیں، بعض اوقات ان کو پھر جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے. اور یہ بھی ایک میرا سوال تھا کہ اب کیونکہ پاکستان کے حالات اس طرح نارملائز تو نہیں ہیں مختلف سوسائٹیز میں، تو کیا اگر کوئی لڑکی اس طرح پھر جھوٹ بول دیتی ہے اسے گناہ ملے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، آپ کسی کو کہتے ہیں جی میں نے روزے پورے رکھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں اس دفعہ میں نے روزے پورے رکھے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو دوسروں سے پوچھنا ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے پورے رکھے نہیں رکھے، جی بالکل ایسے یہ معاملہ ہے. اگر کوئی ایسی یعنی کسی کے ساتھ صورت ہے وہ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے میں نے رکھے، یعنی جو میری استطاعت تھی یا میں مکلف جتنے روزوں کی تھی یا تھا وہ میں نے الحمدللہ میں نے جتنے میں رکھ سکتا تھا یا رکھ سکتی تھی اللہ کی طرف سے، یعنی جو تھا فرض مجھ پر اس حالت میں جو میری حالت تھی میں نے الحمدللہ. یعنی اچھا ہمیں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا کہ ہم خواہ لوگوں سے اپنے رویوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا. باقی یہ کہ کسی کو بتانا بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ میں نے رکھے ہیں تو میں نے کتنے روزے رکھے ہیں. سر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یعنی بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ جنت میں بھی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے نا وہ اصل میں آپ کے اس دنیا کے نیک اعمال کی صلے میں بنائی ہے، بالکل انعام کی صورت میں بنائی ہے. تو لہٰذا جنت کا معاملہ بالکل اس سے مختلف ہے. یہ وہ احکام ہیں کہ جو آپ پر دنیا میں بطور آزمائش کے آپ کہہ لیجیے نافذ ہوتے ہیں. آپ روزے رکھتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت آپ کی ایک آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے حکم دے کر. تو آخرت اور جنت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. تو وہاں پر ایسے تو کوئی احکام نہیں ہوں گے، وہ بلکہ جو احکام دیے گئے تھے ان کے بجا لانے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر انعام دیا ہے. مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ہر سوال میں کچھ نہ کچھ اس سوال کا جواب دے دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے نوجوان کے لیے آپ ضرور یہ بتائیں، نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس رمضان جو ان کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، زندگی کی صورت میں ایک وقت ملا ہے، اس میں وہ کیا کام کریں؟ یہ بہت اہم آپ کا سوال ہے. نوجوانوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں. ہمارے مسائل کا حل وہ فکری ہے، وہ نظریاتی ہیں، وہ عقیدے کے ہیں، وہ اخلاقیات کے ہیں. قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں. یعنی اکثر نوجوان میں نے دیکھے وہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تراویح بھی پڑھیں گے، جائیں گے مسجد میں بڑے شوق سے جائیں گے، قرآن سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن اس کو پہلا قدم رکھیں، اس کو ہمیشہ کا قدم نہ بنائیں اور آخری قدم اس کو نہ بنائیں کہ صرف وہ قرآن سنتے رہیں اور بغیر سمجھ کے پڑھتے رہیں. میرا یہ میسیج ہے. اور الحمدللہ میرے ساتھ جتنے بھی نوجوان وابستہ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کے فہم کی طرف وہ ضرور راغب ہوتے ہیں. میری یہی کوشش ہوتی ہے. ہمارے صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش یعنی نیکی کے کاموں میں اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے اس کو نفع دینے میں آپ تمام بندوں سے فائق تھے، بلند تھے. یعنی آپ بہت زیادہ یہ کام کرتے تھے. رمضان المبارک میں آپ کی یہ جو کریمانہ صفت ہے یعنی سخاوت یہ بہت بڑھ جایا کرتی تھی. رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آپ سے ملتے تھے اور رسول اللہ ان کو قرآن مجید سناتے تھے. تو جب روزانہ جبریل آپ سے ملتے تو آپ کی اس کریمانہ نفع رسانی یعنی سخاوت اور خیر کی بخشش میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا تھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی مخلوق خدا کا فائدہ اور نیکی میں اضافہ اور مال کو خرچ کرنے میں اضافہ یہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ایسے ہو جاتا تھا کہ جیسے ہوائیں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ تیز. ناظرین کرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.